कैसे हैं दोस्तों। फ्रेंच प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन ने एक बार फिर ये ऐलान कर दिया है कि वो फ़लस्तीनी स्टेट को रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने सितंबर में होने वाले यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इजलास का इंतखाब किया है कि उसमें वो फॉर्मली इसको अनाउंस करेंगे। उनके मुताबिक इसकी लॉजिक ये है कि वो जनरल असेंबली में सितंबर में ऐलान इसलिए करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक इसको के सामने ये मुज़ाहरा हो सके और ऐन मुमकिन है कि वो इस दौरान अपने साथ बाकी ममालिक को भी लेकर आ सकें। फ्रांस का ये कहना इसलिए बहुत अहम है कि फ्रांस यूरोपियन यूनियन के उन दो ममालिक में से है, यानी जर्मनी और फ्रांस वो दो ममालिक हैं जो कि बेसिकली बैकबोन हैं यूरोपियन यूनियन के। अब चूंकि यूके बीच में से निकल गया है इसलिए ये सबसे ताकतवर मुल्क है और जो ये कहते हैं बेसिकली यूरोपियन यूनियन उसी के पीछे चलती है और इन दोनों में एक पावर स्ट्रगल भी रहती है। फ्रांस में जिन प्रेसिडेंट ने ये कहा है उनकी टर्म अभी 2027 तक है, मई 2027 तक। इसका मतलब ये है कि वो फ़लस्तीन को रिकग्नाइज करने के बाद बाकी स्टेप्स भी ले सकते हैं, क्योंकि जब कोई मुल्क किसी स्टेट को रिकग्नाइज करने का ऐलान करता है तो उसके बाद जाहिर है वो उसके कॉन्सुलेट को एक एम्बेसी के लेवल पर लेकर जाता है, उसके पासपोर्ट को स्टैंप लगाने की तरफ आता है, स्टाफ भी उसको बढ़ाना पड़ता है और इस तरह के बहुत से स्टेप्स लिए जाते हैं और फिर उनके मिशंस उस मुल्क में काम करने लगते हैं। जैसे कि अब फ़लस्तीन के मिशंस जो हैं वो फ्रांस में ज़्यादा आसानी से काम करेंगे, डिप्लोमेसी करेंगे, अपने लिए राह हमवार करेंगे, क्योंकि फ्रांस का फ़लस्तीन को कबूल कर लेना ज़मीन पर कोई बड़ी तब्दीली इस वक्त नहीं लेकर आएगा। ये एक सिंबॉलिक जेस्चर तो होगा, लेकिन साथ ही साथ इसराइल पर, अमेरिका पर एक दबाव होगा कि उन ताकतवर और बड़े ममालिक का नंबर बढ़ रहा है जो फ़लस्तीन को कबूल करते हैं और उसकी स्टेट को इस स्टेज पर ये हक देने के लिए तैयार हैं कि वो एक सॉवरन स्टेट के रूप में सामने आए। और इसका ये मतलब है कि ये ममालिक ये समझते हैं कि अब फ़लस्तीनी अथॉरिटी PLO के बाद जो अल-फतह और उसके बाद जिसको PA फ़लस्तीनियन अथॉरिटी का नाम दिया जाता है, वो इस काबिल है कि वो एक स्टेट को रन कर सकती है। ये वो प्रेशर होगा जो अमेरिका पर और इसराइल पर आएगा, वो कि वो इसको रद्द कर रहे हैं, इसको दहशतगर्दी को सपोर्ट करना, दहशतगर्दी को इनाम देने के बराबर कह रहे हैं। अब ज़ाहिर है वो हमास और 7 अक्टूबर के हमले को सामने रखकर ये बात कह रहे हैं, लेकिन आप ये ज़हन में रखें कि ये खुद सबसे बड़ा अमेरिका और इसराइल वो दो ममालिक एंटिटीज़ हैं जो खुद भी एक जंग के नतीजे में, एक लड़ाई के नतीजे में वजूद में आए हैं, ख़ास तौर पे अमेरिका। क्योंकि अमेरिका जॉर्ज वाशिंगटन की क़यादत में जब जंग लड़ रहा था बरतानिया से, जो कि उस वक्त की सुपर पावर थी और इनके ऊपर उसकी हुकूमत थी, इन 13 कॉलोनीज़ पर बेसिकली बरतानिया का राज था। तो उस वक्त जब जॉर्ज वाशिंगटन की क़यादत में इन्होंने जंग शुरू की तो ज़ाहिर है ये लोग ताज बरतानिया की, ब्रिटिश एम्पायर की नज़र में टेररिस्ट थे, क्रिमिनल्स थे। तो ये एक तारीख़ है कि जो कॉलोनियल पावर्स हैं वो नेटिव्स को क्रिमिनलाइज करती हैं और उनको टेररिस्ट ही कहती हैं। लेकिन इसराइल तो स्पेसिफिकली वो स्टेट है जो कि बाकायदा उन दहशतगर्द ग्रुप्स की वजह से वजूद में आया जो कि इमिग्रेंट से थे, जो कि बाहर से आए थे और लोकल पॉपुलेशन पर हमले कर रहे थे, आम वहाँ के लोगों को मार रहे थे जो वहाँ सदियों से रह रहे थे। और ये वो दहशतगर्द ग्रुप थे जिन्हें दुनिया भर ने, यूनाइटेड नेशन ने, बरतानिया ने और MI ने और मुस्लिम वर्ल्ड, ये तमाम अरब वर्ल्ड इनको दहशतगर्द कहते थे। और कभी कभी ज़ायोनिस्ट इदारे भी इनकी तनकीद कर दिया करते थे, लेकिन ये उनके साथ हैंड इन ग्लव्स थे। जैसे कि लेही आर्मी, स्टन गैंग जिसकी हम कई बार बात कर चुके हैं, हैगना था इसमें, एरगोन था इसमें। ये 3 बड़ी एंटिटीज़ थी इसराइलियों की, ज़ायोनिस्ट की, जो कि कत्लेआम करती थी। देर यासीन का कत्लेआम हो, होटल डेविड का कत्लेआम हो, जहाँ इन्होंने ब्रिटिशर्स को, अमेरिकन्स को कत्ल किया। तो ये 3 बड़े दहशतगर्द ग्रुप इसराइल के थे, जूश लॉबीज़ के थे, ज़ायोनिस्ट के थे, जो कि उस वक्त एक्शन में थे जिस वक्त यूनाइटेड नेशन में इसराइल के क़याम की करारदाद पेश की गई और मंजूर की गई, जिसमें कि अरबों का और फ़लस्तीनियों का को शामिल ही नहीं किया गया था उस वोटिंग में। उस वक्त भी ये तीनों गैंग्स, ख़ास तौर पर लेही और हगना, ये एक्टिव थे और ये फ़लस्तीन में कत्लेआम पॉपुलेशन का कर रहे थे। बल्कि इसमें वो गाँव का भी कत्लेआम शामिल है, वो जेनोसाइड शामिल है इन लोगों का, जिसकी नेटफ्लिक्स पर एक डॉक्यूमेंट्री और एक फ़िल्म भी मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं, जिसमें एक गाँव के तमाम लोगों को बाहर बुलाया गया कि हम आपको महफूज जगह पर लेकर जा रहे हैं। जब वो सारे बाहर आ गए तो उनके सामने उनकी ख़वातीन के साथ ज़्यादती की गई और फिर सबको गोलियाँ मार दी गई। तो ये सारा मंजर एक छोटे से बच्चे ने, जो ज़ाहिर इतनी एज का था कि मामलात को समझ सके, वो एक दरवाजे की दर्ज से देख रहा था, जिसने फिर बाद में ये सारा वाक़या सुनाया। तो ये वो तमाम एक्शंस उस वक्त इसराइल के सपोर्टर्स, ज़ायनिस्ट, इमिग्रेंट्स कर रहे थे जिस वक्त यूनाइटेड नेशन में ये करारदाद नवंबर 1947 में पास हो रही थी। और 1948 में
جب اسرائیل نے اپنے قیام کا اعلان کیا، اپنی سو کالڈ آزادی کا، آکوپیشن کا کہ سٹارٹ کا اعلان کیا، اس وقت بھی یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز حملے کر رہی تھیں ٹرینوں پر، ڈاک خانوں پر. اس وقت ڈاک خانوں کا بہت اہم کردار ہوتا تھا. اور کاؤنٹ برناڈاٹ جو یونائٹڈ نیشن کے نمائندے تھے، جنہوں نے کہ یہودیوں کو ہٹلر کے کنسنٹریشن کیمپس سے نکالا تھا، ان کو بھی اسی آرگنائزیشن نے لیہی نے قتل کیا تھا. اور یاد رکھیں یہ وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں جنہیں اسرائیل نے اپنے قیام کے فوری بعد اپنی آرمی میں، جو اس کی اسٹینڈنگ آرمی تھی، ان میں ضم کر لیا، اور آج اسرائیل میں ان کے نام کی یادگاریں ہیں. سو فلسطینیوں کو یہ کہنا کہ ان کو اس وقت اسٹیٹ ہوڈ دینا، ٹیررزم کو ایک لیجیٹیمیسی دینا اور انعام دینے والی بات ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جس حماس کے کانٹیکسٹ میں کہہ رہے ہیں، اس سے زیادہ وسط کانٹیکسٹ میں یہ بات ان کے اپنے خلاف جاتی ہے، کیونکہ وہ واقعی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز تھیں جو اپنے محسنوں کو بھی قتل کر رہی تھیں. لارڈ برناڈاٹ کی کہانی ہم آپ کو کئی بار سنا چکے ہیں. پھر یہی نہیں، مینان بیگن وہ اسرائیلی پرائم منسٹر ہیں جو ایرگون ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ہیڈ تھے، اس کے لیڈر تھے، اور پھر ان کو اسرائیل کے پرائم منسٹر منتخب کیا گیا. سو فرام ویری فرسٹ ڈے اسرائیل کا قیام جس وقت 1947-48 میں ہو رہا تھا، اس وقت بھی، یعنی UN ریزولوشن کے وقت بھی اور خود انہوں نے بھی جب اعلان کیا، دونوں وقت میں ان کی یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کام کر رہی تھیں، یہی ان کی آرمی بنی، اور انہی میں سے ان کے پرائم منسٹرز آئے، ان کے پرائم منسٹرز کے گارڈز آئے، اور ان کے اسٹینڈنگ آرمی کے لوگ آئے، اور اس وقت بھی یادگاریں اس کے نام پر ہیں. اچھا، آپ دیکھیے کہ دنیا میں اب 147 ملک وہ کل ہیں جو فلسطین کو تسلیم کرتے ہیں، جو ریکگنائز کرتے ہیں اس کا اسٹیٹ ہوڈ اسٹیٹس، اور ان میں اب فرانس جب شامل ہوگا تو یہ 148th کنٹری ہوگا. 193 یونائٹڈ نیشنز کے پرماننٹ ممبر ہیں. اگر آپ ویٹیکن سٹی کی ہالی سی کو لے لیں اور فلسطین کو لے لیں جو کہ نان ممبر آبزرور اسٹیٹ ہے، تو ان دو کو بھی شامل کر لیں تو 195 ہیں، لیکن فل ممبر 193 ہیں. ان فل ممبرز میں سے 193 میں سے 147 فلسطین کی اسٹیٹ ہوڈ کو ریکگنائز کرتے ہیں. سو یہ جو اس پروسیس کو تقریباً اتنی ہی لیجیٹیمیسی حاصل ہو چکی ہے، بلکہ پاپولیشن وائز اس سے زیادہ ہو چکی ہے جتنی کہ اسرائیل کو ہے، کیونکہ اسرائیل کو جو ممالک تسلیم کرتے ہیں، صرف اسرائیل کو بغیر فلسطین کو ایکسیپٹ کیے، ان میں پاپولیشن کا نمبر بہت کم ہے. لیکن اگر آپ نمبرز میں دیکھیں تو وہ ممالک جو فلسطین کا اسٹیٹ ہوڈ تسلیم کرتے ہیں یا ان کے اس رائٹ کو مانتے ہیں اور اس وقت پیشنیٹلی اس کو ایڈوکیٹ کر رہے ہیں، ان کا جو پاپولیشن نمبر ہے، ان ممالک میں جو عوامی نمبر ہے، ان کی پاپولیشن کل ہے، وہ 6 بلین سے اوپر ہے، اور جو صرف اسرائیل کی سپورٹ کرتے ہیں وہ اس سے کم ہے، یعنی صرف اسرائیل کی. تو یہ بھی ایک ایسا پریشر ہے جو کہ ان یورپین کنٹریز پر آ رہا ہے، جو کہ ایک کے بعد ایک فلسطین کو تسلیم کرنے کی طرف جا رہے ہیں. آپ جانتے ہیں ناروے بھی تسلیم کر چکا ہے، اسپین بھی تسلیم کر چکا ہے، سویڈن نے تو 2014 میں ہی تسلیم کر لیا تھا، اور آئرلینڈ بھی تسلیم کر چکا ہے، اسکاٹ لینڈ بھی کرنا چاہتا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اسکاٹ لینڈ UK کا حصہ ہے، یونائٹڈ کنگڈم کا، تو وہ اکیلا یہ فیصلہ نہیں لے سکتا، اس کو برطانیہ کے ساتھ ہی مل کر یہ فیصلہ لینا ہوگا. سو یہ تمام ممالک، اور ساؤتھ امریکہ تو آلریڈی بہت بڑا حصہ ہے جو اس کی حمایت میں ہے، اور کچھ ممالک تو مکمل اس کو اسٹیٹ ہوڈ اس کا تسلیم بھی کرتے ہیں. یہ دراصل اگر آپ اس کو دیکھیں غور سے تو یہ صرف ویسٹ کا، اس وقت یورپی یونین کا ایک ہمدردی کا ہی سٹیپ نہیں ہے. اس میں ایک بہت بڑا ایلیمنٹ یہ بھی شامل ہے کہ دنیا کی 83.3% پاپولیشن، دنیا کا اتنا بڑا نمبر جو ہے پاپولیشن کا ان کنٹریز کا ہے جو کہ اسرائیل کی اس جینوسائیڈ کا مخالف ہے. یہ افریقہ ہے، یہ ایشیا ہے، اور یہ ساؤتھ امریکہ ہے. یہ تمام ممالک مل کر ان کی جو آبادی بنتی ہے وہ 83.3% آف ٹوٹل ورلڈ پاپولیشن بنتی ہے. تو اتنا بڑا جو نمبر ہے، یورپین ممالک خاص طور پر برطانیہ اور فرانس، یہ ڈپلومیٹکلی، ایمپیتھیٹکلی اور اکنامکلی، یہ تینوں اسپیکٹس کو دیکھتے ہوئے وہ نہیں چاہ رہے کہ یہ اتنی بڑی دنیا کی پاپولیشن کے وہ خلاف جائیں. سو یہ ان کا ایک کیلکولیٹڈ سٹیپ ہے جو کہ وہ اپنی اسٹیٹ کے فائدے میں سمجھ رہے ہیں، اور ان کے لوکل پاپولیشنز میں بھی چونکہ ینگ پاپولیشن میں یہ جذبات ہیں. سو یہ ممالک جو سٹیپ لے رہے ہیں اس وقت، یورپین ممالک اور برطانیہ کے ساتھ جو ایفیلیٹڈ ممالک ہیں، وہ جیسے اسکاٹ لینڈ کی ہم نے بات کی، وہ یہ اس میں ایک بہت بڑا ایلیمنٹ اس بات کا ہے کہ دنیا میں جو فیوچر ہے وہ چونکہ ایسٹ کی طرف ہے، ایشیا افریقہ کی طرف ہے، تو وہ اپنے آپ کو اس سے ارریلیونٹ نہیں کرنا چاہ رہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مستقبل، ہمارے ملکوں کا مستقبل جو ہے وہ اس طرح ہے کہ اگر ہم 83% دنیا کی پاپولیشن کے ساتھ رہیں گے تو ہی ہم مستقبل کی دنیا میں زیادہ ریلیونٹ رہیں گے. سو یہ پیورلی ان کا اپنا ایک ذاتی مفاد بھی ہے ان ممالک کا، جو کہ ان کا رائٹ ہے اور جو کہ ایک اچھی بات ہے، ہمیں اس کی حمایت کرنی چاہیے.
سو یہ وہ حقیقت ہے جو اس وقت امریکہ اور اسرائیل نہیں دیکھ پا رہے ہیں کہ دنیا کی زیادہ پاپولیشن ان کے خلاف ہو رہی ہے، وہ کہ فوری طور پر کیونکہ آپ کے پاس گن پاور ہے تو یہ لگتا یوں ہے کہ وہ جیت رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے کالونیل پاورز کی پوری تاریخ ہی یہ ہے کہ جس وقت ان کا قبضہ ہوتا ہے، آکوپیشن ہوتی ہے، تو یہی لگتا ہے کہ یہ قبضہ کبھی ختم نہیں ہوگا، لیکن یا یہ قبضے ختم ہوتے ہیں یا یہ ڈیلیوٹ ہو جاتے ہیں، یعنی پاپولیشن ان کی جو نیٹو پاپولیشن ہوتی ہے اس کے ساتھ مل جاتی ہے اور آخر کار وہ ساؤتھ افریقہ ٹائپ کنٹری بن جاتے ہیں، یا پھر 132 سال بعد ان کو الجیریا چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو اس تاریخ کو دہرائے جاتے ہوئے آپ یہاں بھی ضرور ایک دن دیکھیں گے۔ یاد رکھیے کہ 1988 میں اس پروسیس کا آغاز ہوا تھا جب یاسر عرفات نے الجیریا میں جب وہ تھے تو سمبولیکلی انہوں نے آزادی کا اعلان کر دیا اور اپنی اسٹیٹ ہوڈ کا اعلان کر دیا۔ PLO فلسطینین لبریشن آرگنائزیشن واحد باڈی کو سامنے لائے کہ اس سے پہلے ان کو فلسطینیوں میں بھی ایک اتحاد پیدا کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ اب جو بھی فلسطین کے بارے میں بات ہوگی یہ ایک باڈی کرے گی۔ یہ بہت بڑا سٹیپ تھا اور اس کے بعد ایک ایک کر کے ممالک نے اس کو ریکگنائز کرنا شروع کیا۔ پاکستان ان پہلے ممالک میں تھا اور آپ حیران ہوں گے کہ انڈیا نے بھی اس وقت اس کو ریکگنائز کر لیا تھا اور یہ سٹیٹس اب تک قائم ہے، گو کہ اس کی گرمجوشی میں کمی آئی ہے بہت زیادہ، خصوصاً پرائم منسٹر مودی کے بعد سے بہت زیادہ اس میں سرد مہری آئی ہے، لیکن یہ اسٹیٹ ہوڈ کا سٹیٹس وہاں قائم ہے۔ اس وقت یاسر عرفات کی سوچ یہ تھی کہ اس وقت ورلڈ آرڈر بدل رہا ہے اور بائی پولر ورلڈ سے سوویت روس چونکہ اپنی طاقت کھو رہا ہے، تو اب امریکہ جب سول پاور ہوگا تو ہمیں اب بھی ایک بڑی سپورٹ دنیا میں چاہیے، تو یہ بہترین وقت ہے کہ ہم اپنی اسٹیٹ ہوڈ کا اعلان کرتے ہیں۔ تو انہوں نے الجیریا سے یہ اعلان کیا جو ظاہر سمبولیکلی بھی بہت اہم تھا اس کے دارالحکومت سے۔ اس وقت سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور اب 147 ممالک اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ فلسطین کو اس موقع پر ریکگنیشن ویسٹ کی طرف سے، یورپی یونین کے ممالک کی طرف سے دیے جانے کی ایک اور بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ عرب ورلڈ اور نارتھ افریقہ کے ممالک جنہیں کہ نیٹو نے اور امریکہ نے، یورپی یونین کے ممالک نے مل کر ڈی اسٹیبلائز کیا ہے، اس کی وجہ سے بہت سے وہاں کے لوگ کشتیوں میں بھر بھر کے ہر مہینے ہزاروں کی تعداد میں برطانیہ اور یورپی یونین کے ممالک میں جا رہے ہیں۔ یہ علاقہ، یہ خطہ جب تک ڈی اسٹیبلائز رہے گا تو ان کے ممالک میں بھی ڈیموگرافک چینجز آتی رہیں گی، وہاں بھی پاپولیشن ڈیموگرافی بدلتی رہے گی۔ اس کو بھی روکنا چاہتے ہیں کیونکہ ویسٹ کا جو لبرل حلقہ ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس مسلسل امیگریشن کی وجہ سے وہاں جو وائٹ پاپولیشن کم ہو رہی ہے گریجولی، وہ کہ ڈومیننٹ تو وہ ہے لیکن کم ہو رہی ہے، اور اس میں بہت بڑا ہاتھ ان کے خیال میں امیگرینٹس کا ہے۔ تو ان کے خیال میں، اب وہاں کے لبرلز کے خیال میں یہ ہے کہ اگر اس امیگریشن کو نہ روکا گیا تو ویسٹ کے جو کنزرویٹیوز حلقے ہیں وہ طاقتور ہو جائیں گے اور لبرل پارٹیز اپنی شکست کی طرف جانا شروع ہوں گی۔ وہ ایک بین اس کو اس طرح لگانا چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے ڈی اسٹیبلائزیشن کی ہے اس کو کسی طرح سے اس کو اب ٹھیک کیا جائے، ریورس کیا جائے، اور اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کو کم کیا جائے۔ ان کے خیال میں اس وقت فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اور غزہ میں جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے یہ اس خطے کو اور ڈی اسٹیبلائز کرے گا، کیونکہ یہ جو 7 ملین 70 لاکھ سے اوپر فلسطینی ہیں اسرائیل کے اندر، یعنی آکوپائڈ پورا جو فلسطین ہے جس میں اسرائیل بھی آتا ہے، جس میں غزہ ہے، جس میں ایسٹ یروشلم ہے، جس میں ویسٹ بینک ہے، ان تمام صرف اس جگہ پر جو پاپولیشن ہے وہ 7 ملین فلسطینی ہیں اور 7 ملین کے قریب ہی جیوز ہیں، جو کہ جن میں وہ بھی شامل ہیں جو کہ ڈیول نیشنل ہیں، جو رہتے تو بیلجیم میں ہیں، امریکہ میں ہیں، برطانیہ میں ہیں، فن لینڈ میں ہیں، سویڈن میں ہیں، لیکن ان کے پاس اسرائیل کی نیشنلٹی بھی ہے۔ یہ 7 ملین اسرائیلی اگر جینوسائیڈ وہی کریں گے جو غزہ میں کر رہے ہیں، وہی ویسٹ بینک اور ایسٹ یروشلم میں بھی کریں گے، تو یہ 70 لاکھ فلسطینی سعودی عرب میں یا پاکستان میں آ کر آباد نہیں ہوں گے، نہ اردن میں، کیونکہ یہ اردن، مصر اور لبنان آلریڈی ان سے فل ہو چکے ہیں۔ یہ تمام لوگ کسی بھی طرح آئیں گے تو یورپ ہی آئیں گے، لہٰذا وہ اس سے بھی بچنا چاہتے ہیں۔ ان سب ممالک کی یہ ایمپیتھیٹیکل موو بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ بیسیکلی ڈپلومیٹک اور اکنامیکل موو ہے کہ جو ری الائنمنٹ دنیا میں ہو رہی ہے اس میں اپنا حصہ چاہتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ اس وقت کمزور ہوتے ہوئے ویسٹ کو اس طرح سے الائن رکھیں کہ وہ 1.7 بلین پاپولیشن کے ساتھ ہی کھڑا ہو اور جو 83% ورلڈ پاپولیشن ہے اس سے اپنے آپ کو مسلسل الگ رکھیں۔ تو یہ اب ویسٹ کے لیے پاسبل نہیں۔ بہت سے دوست یہ پوچھتے ہیں کہ یہ برطانیہ یا فرانس یا کینیڈا جو فلسطین کو ریکگنائز کرنے کی بات کر رہے ہیں تو کیا وہ امریکہ کو ناراض کرنے کا خطرہ مول لے سکتے ہیں اور اسرائیل کو؟ بات یہ ہے کہ یہ ان کو اب لینا پڑے گا جیسا کہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ امریکہ نے اپنا پرومس کھو دیا ہے کہ وہ اپنے الائز کو ڈگنیٹی کے ساتھ، وقار کے ساتھ اور عزت کے ساتھ اپنا الائی رکھے گا، کیونکہ وہ اپنے الائز کو اب اپنی ویسل سٹیٹس کی طرح ٹریٹ کرنا شروع اس نے کر دیا ہے، خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ اور وہاں کے رائٹ ونگ نے۔
سو یہ ویسٹ بہت کلیئرلی دیکھ رہا ہے، اور کینیڈا بھی، کہ ہم امریکہ کے ایلائز تو ہیں، لیکن امریکہ کا جو رائٹ ونگ ہے، اور خصوصاً ڈونلڈ ٹرمپ اور ریپبلکن پارٹی، وہ اب اپنے ایلائز کو ویسل اسٹیٹ کے طور پر دیکھتے ہیں، جیسے یہ ان کی باج گزار ہیں، لہٰذا وہ اپنا ایک آزاد سٹینس اب لینا چاہتے ہیں۔ یہ ان کی بھی غیرت کا مسئلہ ہے، ان کے اندر بھی یہ سوچ ہے۔ فرانس اور برطانیہ اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ورلڈ بیلنس ہے، جو امریکہ کے اس طرح کے سٹینڈز کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے، وہ اس میں اپنی ری الائنمنٹ اچھی طریقے سے کریں۔ سو یہ نمبر آپ یاد رکھیے کہ 83% پاپولیشن کے ساتھ ویسٹ خود کو الائن رکھنا چاہتا ہے، بہت بڑی ریزن ہے یہ۔ پھر یہ کہ اس وقت تک بھی آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ فائنینشیل ایڈ، جو ہیومینیٹیرین ایڈ ملتی ہے فلسطینی علاقوں کو، اس میں بھی اس وقت بھی سب سے بڑا حصہ یورپین یونین ہی کا ہے، اس کے بعد قطر اور امریکہ کا تھوڑا سا حصہ ہے، جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں بہت ہی کم ہو چکا ہے، اور اس کی نسبت تو یہ بہت ہی کم ہے جتنی امداد وہ صرف ویسٹ بینک کے سیٹلرز کے لیے امریکہ سے آتی ہے، وہاں سے فنڈنگ ہوتی ہے لوکل اور امریکن اسٹیٹ کی طرف سے۔ سو یہ بہت بڑا حصہ اس کا، تو یورپی یونین آلریڈی وہاں کا جو مائنڈ ہے، ہیومینیٹیرین جو مائنڈ ہے، جو انسانی حقوق کے لیے کام کرتا ہے، اس کا بہت بڑا کانشیس پہلے سے فلسطینی ریاست کے فلسطینیوں کے ساتھ ہے۔ جرمنی اور امریکہ بہرحال وہ بہت بڑے سپورٹر ہیں، جو اس وقت بھی ویپنز، ایک 70% سے اوپر ویپن اور ایک 30% کے قریب ویپن اسرائیل کو دے رہا ہے۔ لیکن یورپی یونین کے باقی ممالک جو ہیں، جو وہ فلسطین کے لیے آلریڈی سب سے زیادہ ایڈ فراہم کرتے ہیں۔ سو وہاں ایک ہیومن اینگل اس کا ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ ہم نے ایک زیادتی کی ہے، کیونکہ برطانیہ اور فرانس ہی وہ ملک ہیں جنہوں نے اس کو مڈل ایسٹ کو، یہ جو تمام اس کا کرس کراس ہے، یہ لائنیں انہوں نے کھینچی تھیں اور اس کو تقسیم کیا تھا، اور اس طرح تقسیم کیا تھا کہ آج تک ان لکیروں سے خون رس رہا ہے۔ اور آخر میں یہ کہ کیا ستمبر میں فرانس اس وعدے پر قائم رہ سکے گا کہ وہ فلسطین کو ریکگنیشن دینے جا رہا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے ہو چکا ہے کہ مئی میں انہوں نے اعلان کیا کہ ہم مڈ جون میں 17 سے 20 جون تک نیو یارک میں سعودی عرب اور فرانس نے ایک کانفرنس کرنا تھی، جس میں انہوں نے فلسطین کی اسٹیٹ ہوڈ کو تسلیم کرنا تھا، اس کو ریکگنائز کرنا تھا اعلانیہ طور پر، تو وہ نہیں ہو پائی تھی امریکن اسرائیلی دباؤ پہ، اور انہوں نے انہی دنوں میں ایران پر حملے بھی شروع کر دیے تھے۔ سو یہ تمام انہوں نے پریشر ڈالا اور ٹیکٹکس یوز کیے، اور یہ کانفرنس ہی نہیں ہو پائی۔ تو کیا سپتمبر میں بھی ایسا ہی ہوگا؟ دیکھیے چانس تو ہے، لیکن آپ اس میں یہ دیکھیں کہ وہ ممالک یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کو تسلیم کریں۔ اس کی وجوہات جو ہو سکتی ہیں ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اور بھی ہوں گی جو آپ کمنٹس میں ضرور لکھیے گا، لیکن میرے خیال میں یہ وہ بڑی وجوہات ہیں کہ ان ممالک کو اب فلسطین کے اسٹیٹ ہوڈ کی طرف جانا پڑے گا۔ اس سے اسٹیٹ ہوڈ آن گراؤنڈ قائم نہیں ہوگی، لیکن اس سے یہ ہو جائے گا کہ اسرائیل جس جینوسائیڈ کی طرف بڑھ رہا ہے، اس کو روکنے میں اس کو ایک رکاوٹ پیش آئے گی، کیونکہ اب ان ممالک میں جو اس کو تسلیم کرتے جائیں گے، وہاں فلسطینین مشن بڑی تعداد میں ممبرز کے ساتھ موجود ہوگا، اپنے اسٹیٹ ہوڈ کے لیے وہ لابنگ کر سکے گا، وہ فنڈ ریزنگ کر سکے گا، اور وہ یونائٹڈ نیشن کے فل ممبر کے اسٹیٹ کے قریب پہنچے گا، کیونکہ یاد رکھیں فرانس بھی سیکورٹی کونسل کا ممبر ہے۔ اس کے بعد سیکورٹی کونسل میں صرف امریکہ وہ ملک رہ جائے گا اگر برطانیہ میں تسلیم کر لیتا ہے، جو اس کو روک رہا ہوگا، اور امریکہ میں پھر کوئی نہ کوئی ایسی گورنمنٹ آئے گی جو کہ اپنے آپ کو اس پوری گلوبل پاپولیشن سے اور اپنے الائز سے تنہا کرنے پر تیار نہیں ہوگی۔ یہ وہ تھن لائنز ہیں، وہ سلور لائنز ہیں جن پر ہمیں لگتا ہے کہ سفرنگز کچھ کم ہوں گی۔ گو کہ اسرائیل اور امریکہ اس وقت پورا زور لگا رہے ہیں کہ وہ غزہ میں ایک جینوسائیڈ اور ایتھنک کلینزنگ مکمل کریں، تمام لوگوں کو رفح میں لاک کر دیں، اور پھر اپنا سو کالڈ ریویرا وہاں پر قائم کریں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس 3.5 سال ہیں، اب وہ اس گھرونے مشن میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں۔ یہ ورلڈ کانشیس کا، دنیا کی طاقتوں کا، سب کا امتحان ہے کہ لائیو جینوسائیڈ، دنیا کا پہلا سب سے بڑا لائیو جینوسائیڈ کیا رنگ اختیار کرتا ہے، انسانیت پر اعتماد کتنا باقی رہتا ہے اس کے بعد۔ یہ سب ہمارے دور کا یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ بہت شکریہ۔